अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वार इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे आवर लीगल सिस्टम पे। हमारे जो जस्टिस का निज़ाम है उसमें क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों डिलेज़ हो रही हैं, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो बड़े एक्सपर्ट्स को आज दावत दी है अपने स्टूडियो में। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस अली असलम जाफरी साहब, जो कि बहुत कोर्ट्स में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आजकल जजेस को पढ़ाते भी हैं और इनकी राइटिंग्स भी बहुत सारी हैं जुडिशल रिफॉर्म पे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट जावेद मुसर्रत साहब, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और ये भी जुडिशल इश्यूज़ पे अक्सर लिखते रहते हैं। सर, आप लोग के इजाज़त से मैं थोड़ी सी बातें अपनी बताता हूँ, अपने कंसर्न एज ए बिजनेस मैन, एज ए ले मैन, क्या हमारी कंसर्न्स है, फिर आपसे हम उसके मदावा पूछेंगे। नाज़रीन, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, यहाँ केसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोगों का जो अभी ये सिस्टम है समहाउ उसको कोप नहीं कर पा रहा है। ये सिस्टम नहायत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है। इसके जो एक प्रिंसिपल कलीदी उसूल ये है कि 100 गुनाहगार अगर छूट जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई एक बेगुनाहगार जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाई गई हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम चल नहीं पा रहा और नतीजा ये हुआ है कि तकरीबन 19 लाख केसेस जमा हो गई हैं बैकलॉग में। अभी हमारे पास शायद 2000 जजेज़ हैं, वो इसको क्लियर नहीं कर पा रहे और ऐसा लगता है कि ये एक जाम ऐसा हो गया है सिस्टम कि ये पता नहीं कब क्लियर होगा। जजेस की रिस्टोरेशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले साल की फिगर आई है उसके मुताबिक 3,20,000 केसेस क्लियर हुए, लेकिन उसी के साथ 2,70,000 केसेस नए आ गए। यानी नेट रिडक्शन जो हुई है फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी में वो सिर्फ 50,000 है। इससे ये लगता है कि ये जो है ना, ये मसला बहुत ज़माने तक ख़त्म नहीं हो पाएगा। इस सिलसिले में क्या हो सकता है, कैसे हम उसी लेवल पे आ सकते हैं जो दुनिया में और स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई भी केस हो 4 महीने 6 महीने इस साल में क्लियर हो जाए। यहाँ 2 साल 4 साल 20-20 साल लग जाते हैं कि किस केस को क्लियर करने में। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हमारे पास जस्टिस अली असलम जाफरी जैसे एक्सपर्ट्स जो इतना कुछ लिखते रहते हैं, जावेद मुसर्रत जैसे लोग लिखते रहते हैं, उसके बावजूद हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाए वो रिफॉर्म्स जिसकी मदद से ये चीज़ें तेज़ी से हल हों। हमें जिरगा सिस्टम पे रिलाई नहीं करना पड़े, जैसे स्वात में हुआ। स्वात के लोगों ने रेबिलियन किया और एक पुराना जो निज़ाम था दारुल क़ज़ा उसके रिस्टोरेशन की डिमांड की और वहाँ रिस्टोर हो गया है और बार बार प्रेस पे रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ तेज़ी से अब केसेस निकल रहे हैं। तो ये क्या हमारा ये जो सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है लीगल सिस्टम का, क्या वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है? क्या पूरे पाकिस्तान में दारुल क़ज़ा होना चाहिए? इसी पे हम बात करेंगे। जैसे आपसे माज़रत के साथ मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद आपको बुरी भी लगी हो। आपको मैं रेस्ट एश्योर कर सकता हूँ कि मैंने इंग्लैंड में भी रहा हूँ, मैं और जगह भी रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई सिस्टम है नहीं, सिर्फ ये इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल उसकी प्रॉब्लम्स हैं। हम 100% फेवर में हैं कि ये सिस्टम चले। लेकिन आप ये बताइए कि आपने तो बड़ी रिसर्च की है, आपने बहुत थीसिस लिखे हैं इस सिलसिले में, क्या मुश्किलात है, क्यों हम तब्दीली नहीं ला पाए अपने मुल्क के ज़रूरत के मुताबिक? ये एक बहुत तफसील तलब मौजू है, लेकिन बहरहाल उसको थोड़ा सा मुख्तसर करके भी बयान किया जा सकता है। ये शिकायत तो बिल्कुल बजा है आम लोगों की कि उनको इंसाफ उतनी जल्दी नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए, और बाज़ औक़ात तो कुछ इंसाफ के तलबगार उस जद्दोजहद के दौरान अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार बैठते हैं। जहाँ तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का ताल्लुक़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा बैकलॉग है।
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ چند سال سے بہت سر توڑ کر کوشش ہو رہی ہے کہ اس بیک لاگ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا بالکل ابتدائی کلمات میں، کہ ہمارے ہاں ہماری پاپولیشن میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جی ہاں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا اور ساری دنیا آبزرو کرتی ہے کہ ہمارے معاشی وسائل جو ہیں وہ اس تناسب سے نہیں بڑھے، لہٰذا ایک طرف پاپولیشن میں، آبادی میں اضافہ، افراد میں اضافہ، کھانے والے منہ میں اضافہ، اور دوسری طرف وسائل کی کمیابی معاشرے میں ایک بڑے تضاد کو جنم دیتی ہے، اور اس تضاد کے نتیجے میں بہت سے ایسے جرائم لوگ سرزد کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری میں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ بدامنی معاشرے میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پینڈنسی آف کیسز بہت ہے، انسٹیٹیوشن آف کیسز بہت ہے، لیکن جب تک ان عوامل کو سامنے نہیں رکھا جائے گا جن کی وجہ سے ان کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو میں ایک بات اور یہاں ریکارڈ پر لے آؤں کہ ہمارے ہاں عام طور سے دو طرح کے مقدمات آپ کو عدالتوں میں نظر آئیں گے، ایک جنہیں ہم دیوانی مقدمات کہتے ہیں، سول لیٹیگیشن، ملکیت سے متعلق، حقوق سے متعلق، کرایہ داری سے متعلق، فیملی میٹر سے متعلق، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی مختلف اس کی برانچز ہیں۔ دوسرے ہمارے وہ مقدمات ہیں جن کو ہم فوجداری، کرمنل سائٹ پر ہم کہتے ہیں۔ اب یہ دو، جیسے مرڈر ہے، ڈکیتی ہے، ایبڈکشن ہے، اور اس قسم کے بے شمار کرائمز ہیں جو جنم لیتے ہیں معاشرے میں مختلف کیفیت اور حالات کی بنیاد پر۔ اب ان دو قسم کے مقدمات کو طے کرنے کے لیے جو طریقہ کار آج سے 150-200 سال پہلے ہمارے ملک میں انگریز نے نافذ کیا تھا، ابھی تک ہم اسی نظام کو فالو کر رہے ہیں۔ سر یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر چیف جسٹس افتخار چودھری جیسے قابل جج ہمارے پاس نہ ہوتے، آپ جیسے جسٹس حسن امام صاحب، جاوید صاحب، تو میں کہتا کہ ہم لوگوں کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، انگریز جو سسٹم چھوڑ کے چلا گیا ہم اس کو فالو کریں کہ ہمارے پاس تو اس کو ایمینڈ کرنے کی دماغی طاقت ہی نہیں ہے۔ میں نے نائجیریا میں بھی تھوڑا کام کیا ہے۔ نائجیریا ہم سے بعد میں آزاد ہوا، 50 ملین کی پاپولیشن، بگیسٹ کنٹری ان افریقہ۔ انڈیپینڈنس کے ود ان 6-7 ایئرس دے اڈاپٹیڈ، انہوں نے فوراً ریئلائز کر لیا کہ وہاں بھی غربت، جیسے آپ نے بات کی نا، وہی چیزیں وہاں بھی ہیں، پاپولیشن بہت زیادہ، گروتھ بہت زیادہ پاپولیشن کی، کرائم بہت زیادہ، اسی وجہ سے تو انہوں نے ود ان 7 ایئرس 8 ایئرس، ہم لوگ افریقہ کو عام طور سے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے ڈائنامک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے فوراً ہی پیپلز کوڈ بنانے شروع کر دیے جس پہ کم کوالیفائڈ، اور سسٹمز وغیرہ اس کے بڑے سمپل ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک، شام تک چلتا ہے، ایک ہی دن میں کوشش کرتے ہیں 2, 3, 4 ہیئرنگ کر کے، خاص طور سے جو سمپل سویلین کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، ڈائیورس کے ایشو ہے، یہ پراپرٹی کے ایشوز ہیں، اس میں دونوں پارٹی کو بلا کے وہ تھوڑی سی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کر وہ پتہ نہیں سم ہاؤ دی ادر دے ڈیلیور ویری فاسٹ۔ جو کیسز ہمارے یہاں 2-4 سال میں ہو جائیں گے وہ ہفتہ 1.5 ہفتہ 2-3 سیشنز میں۔ تو اگر نائجیریا اتنی تیزی سے ان چیز کو تبدیل کر سکتا، وائی ناٹ اس؟ وی آر اے نیوکلیر پاور، وی آر ہم نے بینکنگ میں دنیا میں نام پیدا کیا، ہم نے اور چیزوں میں نام پیدا کیا،
why we could not do this. میں اسی طرف اپنی بات کو لا رہا تھا کہ دیکھیے وہ جو نظام ہمارے ہاں نافذ کیا گیا تھا اس نظام میں بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اربن اور رورل ایریا میں فرق نظر آتا ہے. کچھ وہ علاقے جو قبائلی علاقے تھے وہاں پر اسٹرکٹلی اس قانون کو نافذ نہیں کیا گیا تھا جو بڑے بڑے شہروں اور درمیانے شہروں اور اربن ٹائپ کے علاقوں کے اندر چل رہا تھا. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں ایسا نہیں ہے کہ قانون بالکل جامد اور ساکت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس میں وقتاً فوقتاً حالات کو سامنے رکھ کر تبدیلیاں بھی لائی گئی ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تبدیلیاں خاطر خواہ نہیں ہیں اور وہ ان تمام آج کے دور کے ساتھ قدم بقدم نہیں چل پا رہی ہیں. چند ایسی فیلڈز ہیں جس میں بہت اچھی اور ڈائنامک قسم کی تبدیلیاں لائی گئی. مثال کے طور پر فیملی لاز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا. آج سے 30 سال پہلے یہ حالت تھی کہ ایک کیس میں جب ایک خاتون جس نے نوجوانی میں طلاق کا کیس داخل کیا تھا مختلف عدالتی زینوں سے گزرتی ہوئی سپریم کورٹ میں پہنچی تو وہاں یہ آبزرو کیا گیا کہ اس خاتون کے بال سفید ہو چکے تھے. لیکن 1964 میں پہلے 1961 میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس ڈائنامک چینجز انٹروڈیوس کی گئی. اچھی چیزیں آئی. اس کے بعد 1964 میں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ نافذ کیا گیا اور اب اس میں فرام ٹائم ٹو ٹائم بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. نتیجہ یہ ہے اب کہ آج کل آپ یہ دیکھیے کہ ایک ڈائیورس کے کیس کے لیے, خلا کے کیس کے لیے, ڈیزولوشن آف میرج کے کیس کے لیے یقینی طور پر عام حالات میں 6 مہینے سے 8 مہینے میں بہت بڑی پروگریس ہے, کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ تبدیلی کر دیا ہے. اسی ریفارم کے سلسلے میں جاوید صاحب کو تھوڑا انگیج کرتا ہوں. آپ کے ایک آرٹیکل میں آپ کے ٹاک شو میں نے ایک چیز سنی تھی جس کو میں بھی ہر جگہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. ایک تو کالے کوٹ جو میں نے پہنا ہوا اس سے آپ کو تکلیف ہے, اس کو ہم کیوں نہیں تبدیل کر پا رہے؟ کیا جسٹس صاحب نے جو کپڑا پہنا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ نے جو پہنا ہوا ہے اس میں بھی کوئی برائی. وائٹ بلیک سوٹ ایئر کنڈیشن جگہ میں کوئی بیٹھا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس کراچی کی گرمی میں کہ ہوائی شرٹ پہن کے بھی باہر نکل جائے تو بڑی بات ہے. گرمی ہے جیک آباد کی گرمی, جیک آباد کی گرمی. اسی طرح آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی تھی اور جس کو میں نے بار بار اپنے آرٹیکلز میں کوٹ کیا ہے کہ ایک سمن کا آپ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ کے ایم سی بلڈنگ میں کسی صاحب کو سمن کرنا تھا اور قاصد جو تھا وہ بہت کوشش کے باوجود اس کو وہ بلڈنگ نہ ملی اور اس نے یہ رپورٹ لکھی کہ نو سچ ایڈریس ایگزسٹ آفٹر فیو منتھس. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ ذرا آپ اور بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ اس کو بتائیں, اس کا حل بتائیں. عمل ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے. آپ آج ایک ریکارڈ کریں قوم کے سامنے, آپ اپنے سجیشنز دیں. اگر بلیک کوٹ نہیں تو کون سا کوٹ؟ دیکھیے آج کے پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ استاد بھی رہ چکے ہیں, وکیل بھی رہ چکے ہیں, منصف بھی رہ چکے ہیں. اس لیے اگر آج کوئی میں غلط بات بولوں گا تو اس کی اصلاح فوراً ہو جائے گی. آپ جس نے آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی نہیں کروائیں, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ یقین مانیں. آپ نے کہا یہ موضوع تھا our legal system. This is not your legal system. The legal system which is prevailing in the court has been inherited by you. اب ہم نے اس میں تبدیلی لانے کی, یا تو اسی پہ میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا. آپ ہی نے ایک پروگرام میں کہا کہ جو سوات میں ہوا, جو صوفی محمد کا ڈیمانڈ تھا جس کو ہم نے مار دیا, اس کو کرش کیا, لیکن اس ڈیمانڈ کو پھر بھی ہم نے امپلیمنٹ کیا. دارالقضا بن چکا ہے اور اب تک میں 3-4 پریس رپورٹس پڑھ چکا ہوں جس میں بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ جب سے یہ نیا نظام آیا ہے کیسز اتنے تھے, اتنے ہو گئے, بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے. تو واٹ از دارالقضا؟ کیا ہم لوگ سب مل کے پوری قوم دارالقضا کا ڈیمانڈ کر دیں جہاں آپ کو بلیک کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ شلوار قمیض پہن کے جائیں گے؟ میری سنیں بات ابھی پوری نہیں. دارالقضا سوات میں بنا ہے,
کیا یہی وہ سوات والا قانون کراچی میں نافذ ہے؟ لاہور میں بڑے شہروں جہاں ہم رہے ہیں، لیکن ہم اگر ڈیمانڈ کریں گے پوری یہی میں آپ سے بات کر یہاں جو برٹشر جو چھوڑ کے گئے تھے نا، اس میں تبدیلی لانے کی ہم لوگوں نے کوشش ہی کبھی نہیں کی. ایماناً اگر آپ بات کریں پھر یہی ہوا نا کہ صوفی محمد اٹھ کھڑا ہوا. اب جیسے جعفری صاحب موجود ہے ایک کیس میں، وہ تھا پراپرٹی کے متعلق، تو جعفری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اس قانون میں تبدیلی آنی چاہیے. قانون یہ کہ نو امور پراپرٹی ورتھ ₹100 کین بی ٹرانسفرڈ وداؤٹ اے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ. تو جعفری صاحب نے فرمایا، تو جعفری صاحب نے مجھ سے کہا کہ ارے بھائی ₹100 میں تو آج کل قبر نہیں کی جگہ. میں نے کہا سر ₹100 میں آج کل قبر کا کتبہ نہیں ملتا. لیکن کیا یہ چیز کسی عقل میں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے 4-5 چیزیں بتائیں اور اس کا حل بتائیں. دیکھیے ₹100 نہیں تو کیا 1 لاکھ؟ میری سنیں، رجسٹریشن بلیک کوٹ نہیں تو کیا وائٹ کوٹ؟ رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں آیا تھا. اس وقت ہم 2011 میں بیٹھے، تو کیا اس وقت ₹100 کی جو ویلیو تھی، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اسیس کرے کہ اس وقت جو ₹100 کی ویلیو تھی آپ لگا لیں تو وہ نکل آئے گا ایک فگر. تو کم سے کم جو ہے اس وقت جو اچھا پھر دوسری بات صاحب یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.